अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले सेशन का अख्तिताम सूरह बकरा की आयत नंबर 41 पे हुआ था, जिसमें हमने ये गुफ्तगू करी थी कि अल्लाह की आयत को सस्ते मोल बेचने से क्या मफहूम है और इससे क्या मुराद है, और ये इसका इतलाक़ हम सब पर होता है, उस पर गुफ्तगू हुई थी। अब हम इससे आगे चलते हैं। चलिए तारिक साहब। आज की पहली आयत है आयत नंबर 42 सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सही और गलत बातों को मिलाओ मत और जानबूझकर सही बात मत छुपाओ। जैसा कि हम मुस्तकिल शुरू से अब तक सुनते आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और उसके बाद में उनको जन्नत में क़याम के लिए एक इजाज़त दी और साथ ही साथ में हुक्म भी दिया। फिर उनको जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी वहाँ पे चीज़ें अल्लाह ने सिखाई भी हैं। ऐसे ही एक बहुत अहम चीज़ है जिस इस आयत में ज़िक्र है कि इंसान का एटीट्यूड वो भी अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि इंसान का मिजाज भी अल्लाह ने बनाया है। उस मिजाज के नतीजे में इंसान किन किन सिमतों में किस किस डायरेक्शन में जा सकता है वो भी पहले से तय है। इसीलिए उसको पहले से मुतनब्बे आगाह कर दिया कि भाई देखो, डिविएशन का शिकार मत होना, जो सही तरीका है उसी सही तरीके पे रहना। अब जब इंसान सही रास्ते से भटकता है, डिविएशन का शिकार होता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? इंसान के एटीट्यूड, उसका जो नेचर है, उसकी फितरत है, उसकी तबीयत है, उसमें यह भी है कभी कभी हम कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी चीज़ों से अपनी निगाहें हटा लेते हैं और कुछ चीज़ों से के अचीवमेंट के लिए हम कभी कभी कुछ गलत काम भी कर जाते हैं। एक इंसानी मिजाज का एक हिस्सा है। तो इस बात की तरफ आगाह किया गया है कि जो हक बात है, जो सही बात है, उसके ऊपर तुम गलत बातों का लिबास मत ओढ़ाओ, मिक्सअप मत करो। जो सही है उसको सही रहने दो और सही को गलत चीज़ों से छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर दिन नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि नुकसान होगा, और ये नुकसान किसका होगा? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना होगा। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये भी है कि हम जानबूझ के ऐसा करें, ये तो और बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा कि अल्लाह ताला इस पे फरमाता है वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि तुम्हें सही बात मालूम है, उस पर झूठ का लिबास न ओढ़ाओ, उसको छुपाओ मत, और जब तुम जानते हो तब तो तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जी देखिए, कोई लिबास जो है हम किसी चीज़ को ढकने के लिए या छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे लिबास हो, हम जिस्म को ढकने और उसको छुपाने के लिए लिबास इस्तेमाल करते हैं। तो जब यहाँ ये बात कही जा रही है कि वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तो हक़ के ऊपर यानी कोई कवरिंग इस तरह की ना लगा दो जिससे हक़ छुप जाए और जो बातिल आपने सामने खड़ा किया वो नजर आए, क्योंकि ये जैसा आपने कहा बहुत से मामलात में होता है और उसका वाहिद तोड़ या वाहिद हल है इसको खोजने का कि आप अज खुद हक़ को देखें, हक़ से रुजू करें और देखें कि ये जो बात मुझे बताई जा रही है क्या ये वेरीफाइबल है, क्या ये कुरान से साबित है, कुरान में है ऐसा, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये बातिल का लिबादा बना के बातिल का लिबास पहना के लिबादा उड़ा के चीज़ एक सामने रखी गई हो। तो ये एक आम जिंदगी में हमें ख्याल रखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर आपके सामने हमारे सामने दीन के एक अंदाज में पेश की जाए या एक हुक्म के तौर पे पेश की जाए या ये कहा जाए कि भाई ये इस तरह होता है और ये बहुत ही सवाब का काम है, अल्लाह का पसंदीदा काम है, तो हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है कि क्या ये वाकई हक़ है या इस अंदाज में पेश किया जा रहा है। ये हमारी आफियत के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है। चले आगे चलते। अगली आयत है आयत नंबर 43, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। सलात कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान के सिलसिले में हम देखेंगे बाज़ जगह पे कुरान ने हमें गाइड करने का तरीक़ा ये इख्तियार किया है कि पिछले लोगों के वाक़यात बयान किए हैं, और कुरान में बाज़ चीज़ें ऐसी भी जो डूज़ एंड डोंट्स वो भी बहुत ही साफ शफाफ अंदाज में, क्रिस्टल क्लियर अंदाज में वाज़े तौर पर सामने दिखती हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे मत करो। एक छोटी सी मिसाल जो भी पिछली आयतों में गुजरी है, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस शजरा के, इस दरख्त के करीब तुम दोनों मत जाना। वहाँ पे इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, उनके शरीक हयात को, दोनों को
روکا گیا کہ کسی ایک خاص پیڑ کے پاس میں، شجرہ کے پاس میں تم دونوں مت جانا۔ اب یہاں پہ آج ابھی اس وقت جو آیت ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 43، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ 3 ڈوز ہیں۔ پہلا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ اس میں یہ 2 مختلف الفاظ سے مل کے یہ امر بنا ہے۔ ایک ہے قام یقوم، کھڑا ہو جانا، جس سے قیام بھی لفظ آیا ہے، اور اقامت کا مطلب کسی چیز کو اسٹیبلش کر دینا، اور صلاۃ کا مفہوم ابھی آگے واضح ہوتا چلا جائے گی۔ صلاۃ کو قائم کرنے کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، یہ ایک پہلا حکم ہے اس میں۔ دوسری جو بات ہم سے کہی جا رہی کہ ہمیں کرنا ہے، آتو آتایوتی ایتا، اس کا مطلب ہے دینا، ٹو گیو، زکوٰۃ دو۔ اور تیسری چیز ہے جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں رکوع کرو۔ اب ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے، یہ بہت بنیادی اور اہم چیز ہے ایز این انڈیویجول، بطور فرد کے ہمیں قرآن سے نزدیکی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور قرآن کے توسط سے، قرآن کو میڈیم بنا کے اللہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں 3 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے: اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور رکوع مع الراکعین۔ رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صلاۃ قائم کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ اقیم الصلاۃ و آتو الزکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی کروشیل اور سینٹرل کمانڈس ہے۔ تو اس پہ اچھا، یہ اس میں وسعت بہت ہے، بہت وسیع ہے، اور بہت معنی میں یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو آج یہاں اس کے تعارف کے طور پہ پہلے گفتگو میں صلاۃ کے تعلق سے کروں گا۔ دیکھیے، یہ اس کا مادہ، یعنی صلاۃ کا مادہ صاد لام واو، اور صاد لام یہ ہے۔ اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے، یعنی بہت ڈیپتھ ہے، بہت ڈائیورس میننگ ہیں جو اس کے ملتے ہیں۔ صلاح کے معنی ہے آگے والے کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی فالو کرنا۔ تاج العروس میں ہے کہ صلیہ و اصطلاح کے معنی وابستگی کے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا۔ اسی بنا پر راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ سورہ مدثر میں جو ہے کہ لم نکو من المصلین، یعنی ہم مصلین میں سے نہیں تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رخ سے صلاۃ کے معنی ہوں گے احکام الہی سے وابستگی، کتاب اللہ سے چمٹے رہنا۔ اس حکم کی مزید وضاحت سورہ قیامہ میں آئی ہے، جہاں صلاح کے مقابلے میں تولا کا لفظ آیا ہے۔ تولا کے معنی ہے صحیح راستے سے بھٹک جانا، بچنے کی راہیں نکالنا، پھر جانا، منہ موڑ لینا۔ اس لیے صلاح کے معنی ہوئے قوانین خداوندی کے مطابق صحیح راستے پر چلنا۔ صلاۃ احکامات الہی سے وابستگی کا نام ہے جو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں ذکر ہے کہ حضرت شعیب سے ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں؟ گویا انسان اپنے معاملات کا فیصلہ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی روشنی میں کر کے ہی مسلمان بنتا ہے۔ قرآن اسی کو قیام صلاۃ کہتا ہے۔ سورہ مریم میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ پھر ان یعنی انبیاء کرام کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس ان قریب انہیں اس گمراہی کی سزا ملے گی۔ یعنی انسان کو اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا صلاۃ کو ضائع کرنا ہے، لہٰذا قوانین خداوندی کے پیچھے چلنا صلاۃ کو قائم کرنا، یعنی اقامت صلاۃ ہے۔ یعنی بنیادی طور سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو احکامات ہیں
ان کی اتباع کا جو نظم اور نظام اور سسٹم آپ ایسٹیبلش کریں گے وہ صلاۃ ہے. اور اس کے مقابلے میں نفسانی خواہشات پہ اگر آپ پیچھے چلتے ہیں جیسا یہاں ذکر آیا، بلکہ میں یہاں پہ یہ سورہ مریم کی جو آیات ہیں 3 یہ بڑی اہم ہے، یہ میں سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے. یعنی یہ وہ چاروں سورسز جہاں سے آج کا انسان یعنی ڈسینٹ ہوا ہے انسان کا، آدم کا، ابن آدم کا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حلف تلفی نہ ہوگی. یہاں دیکھیے جن پیغمبروں کا ذکر ہے یہ وہ چاروں ایک طرح سے بیسک روٹس ہیں جہاں سے مختلف دور میں انسان کا ڈسینٹ ہوا، انسان زمین پہ آباد ہوا مختلف علاقوں میں. ان کے بعد ان کی کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب رحمان کی آیت سنائی جاتی تھی تو یہ رو کے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اور سجدوں میں گر جاتے تھے. یہاں دیکھیے یہ چیز کا میں آگے بھی ذکر کروں گا کہ سجدہ صرف ایک فارم کا نام نہیں ہے، ایک فزیکل ایکٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے پورا سر جھکا دیا. اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا دل جھکا نہیں جھکا. تو یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے جو اللہ کے احکامات کے آگے جھک جاتے تھے، یعنی ان کو فالو کرتے تھے، ان کے آگے سرنڈر کر دیتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے. یہی سجدے کا اصل مفہوم ہے. تو یہ قرآن سے جو خشیت، جو محبت اور رقت ان پہ طاری ہوتی تھی تو وہ روتے ہوئے اللہ کی بندگی میں جٹ جاتے تھے. اس کے بعد جو ان کے فالوورز آئے جس میں ہم سبھی شامل ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو خلف آئی، جو نسلیں آئیں وہ وہی نسلیں ہیں جو ہم آپ ہیں، ان تمام علاقوں سے، ان چاروں خاص سورسز سے جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اور انہوں نے خاص کام کیا کیا؟ جنہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی. اب ان کے لیے یہ اگر اسی راستے پہ چلیں گے تو گمراہی کے انجام کو پہنچیں گے، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اس سے آگے کا آپ نوٹ فرمائیں یہ حصہ کہ اور ایمان لائیں، یعنی صلاۃ ضائع کر کے اللہ کی اتباع کا جو ایک نظام اور سسٹم تھا اس کو چھوڑ کے، اس کو تیاگ کے ہم جب اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے روح سے ہم ایمان سے باہر ہو چکے ہیں، یعنی فاسق ہو چکے ہیں، اللہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں. تو ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں، یعنی توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، کیونکہ وہ رحیم ہے جیسے پیچھے ذکر آیا، تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو وہ اگر توبہ کر کے ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اب اسی بات کو تھوڑا سا میں، یہ ہندی کا ترجمہ تھا، آگے چلتا ہوں کہ سورہ معاون جو ہے کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو، تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یکذب بالدین، جس نے دین کو جھٹلا دیا. اور جھٹلانے کا ذکر پیچھے ہم کر چکے ہیں ابھی پچھلے سیشن میں کہ کذب ان کے کیا معنی ہے. اس شخص کی جو کیفیت یا بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. دے میل ٹریٹ دی آرفنس، جو یتیم ہے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہوتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے رغبت نہیں دلاتا، یعنی دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ اپنے گھر بار سے نکل چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اور ویل ہے، فویل للمصلین، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے. ویل جہنم کا ایک بہت خطرناک علاقہ ہے جہاں سورہ حزب میں بھی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا. تو وہی ویل کا یہاں ذکر ہے کہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں.
الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دینے کی چیزوں روک کے رکھتے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب کی قوم شعیب سے پوچھتی ہے کہ تیری یہ صلات کیسی ہے جو ہمیں اپنے مالوں کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنے دیتی۔ یہاں سورہ ماعون یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ گویا وسائل کا اور معیشت کا، اکانومی کا اور ریسورسز کا تعلق بھی صلات کے نظام سے ہے، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس سے غافل ہیں اور محض دکھاوا کرتے ہیں ایک ایکسٹرنل فارم کا، ان کے لیے یہاں ویل کا حکم سورہ ماعون میں دیا جاتا ہے۔ آگے اس بات کو مکمل کیا جاتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کہ میری یاد کے لیے، یعنی میرے ذکر کے لیے صلات قائم کرو، وقیم الصلاۃ لذکری۔ یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کیونکہ ذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، یعنی قیام صلات در حقیقت قیام قرآن، ایسٹیبلشمنٹ آف قرآن، امپلیمنٹیشن آف قرآن، یعنی ہماری صلات جو ہے، ہماری نماز جو ہے، اگر ہم اسے نماز کہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں قرآن کو لاگو کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن آف قرآن۔ یہ صحیح معنوں میں، کیونکہ دیکھیے جس طرح سے پیچھے ذکر آیا وضاحت کی صاد لام واو کے مادے کی، صلات کے مادے کی، یہ فالوئنگ کے معنی میں آتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو کس کے پیچھے چلنا؟ اللہ کی ہدایت کے پیچھے چلنا، جیسے ذکر ابھی کچھ سیشن میں قبل آیا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا نظام صلات ایک اس طرح کا نظام ہونا چاہیے یہ نماز کا، کہ جو ہمیں مکمل اللہ کی اطاعت کا ایک سسٹم اور ایک نظم بنا دے۔ اب دیکھیے اگر کوئی سسٹم اور نظم ہمیں قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوگی۔ اس مرکز کے نقطہ نظر سے مسجد کا قیام ہو، اور مسجد ہم ہر اس جگہ کو کہیں گے جہاں سجدہ کیا جائے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی اتباع، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم کی جہاں اتباع کی جائے، جہاں سسٹم بنایا جائے، اس حکم کی اتباع کی وہ جگہ مسجد کہلائے گی۔ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں، اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کروں کہ انسان کے جو جذبات ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے یہ ہاتھ اس طرح چل رہا ہے، میں جب ہاں کرتا ہوں تو میرا سر اس طرح ہلتا ہے، جب میں نہ کرتا ہوں تو یوں ہلتا ہے۔ یعنی ہماری فیلنگز اور جذبات جو ہیں وہ ہمارے فزیکل ایکسپریشنز اور فزیکل فارمز سے اور ایکٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی کی عزت ہم کرتے ہیں، مثال طور پر سلام کریں گے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کی عزت کریں گے تو جھک کے اس طرح ہاتھ کریں گے یا سلام کریں گے اس طرح سے۔ تو یہ جو جھکنے کا عنصر ہے یہ ایک خاصہ ہے اس بندگی کا، اور یقیناً جو سب کانشس میں ہمارے وہ وعدہ موجود ہے جو ہم لوگوں نے اللہ سے کیا تھا کہ ہم نے اس کو رب مانا تھا۔ تو یہ جو عنصر ہے، یہ جو ایک انر فیلنگز ہے بندگی کی، یہ ایک اظہار چاہتی ہے۔ یہی وہ فارمز ہیں جن کا اظہار ہم صلات میں مسجد میں کرتے ہیں، قیام کی شکل میں بھی، رکوع کی شکل میں بھی، اور سجود کی شکل میں بھی۔ یعنی ہم جب آدھے جھکتے ہیں تو ہم اسے رکوع کہتے ہیں، اور جب مکمل جھک جاتے ہیں، مکمل سرنڈر کر جاتے ہیں تو اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ فزیکل فارمز ہیں۔ اصل کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم میں آتے ہیں اور اس کو سمجھ کے عمل شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا جھکنے کا پروسیس، یعنی سبمیشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ، اینڈ دس سچویشن، یہ جو ہماری کیفیت ہے، اس کو ہم رکوع کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وی ہیو اسٹارٹڈ دا پروسیس آف سبمیشن، آف باؤنگ ڈاؤن۔ اور جب اللہ کی اتباع میں ہم مکمل چلے جاتے ہیں، یعنی اس پروسیس کو مکمل کر کے پورا اس انداز سے عمل کرنے لگتے ہیں، تو ہم سجدے کی کیفیت میں چلے گئے، وی ہیو سبمٹڈ۔ یہ اسٹیجز ہیں اللہ کے احکامات کے تحت جانے کی۔ تو اب اگر ہماری نماز جو ہے
اس میں صرف یہ ظاہری سجدے رہ گئے، یعنی فارم رہ گئی کہ رکوع کی ایک فارم ہے جو موجود ہے، قیام کی ایک فارم ہے جو موجود ہے، سجدی کے فارم میں موجود ہے، لیکن کیا میں واقعی اللہ کے احکامات کی طرف سجدہ کر چکا ہوں؟ ایسا ہے تو وہ میری زندگی میں دکھے گا کہ میرے تمام معاملات اللہ کے احکامات کے تحت ہوں گے، اور اگر ایسے نہیں ہوتے تو یہ میری نماز جو ہے یہ خواب کی مانند ہے، جو سورہ معون میں ذکر کیا جاتا ہے، جس میں صرف ایک فارم ہے اور اندر سبسٹینس نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت کب ہوگی؟ کہ جب میں یہ کہوں سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یقیناً میری بندگی جیسا میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں، اسے چیٹ نہیں کر رہا، تو صرف اسی کے لیے ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے کہ میری بندگی تیرے ہی لیے ہے، تو میں پھر اسی کے حکم کو سبمٹ کروں گا۔ اگر اور یہ احکامات اتنے سارے ہیں کہ یہاں میں اگر ظاہر لسٹ بیان کروں تو بہت ہو جائے گی، لیکن جن کا ذکر ہوتا آیا ہے، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھا بولنے کا، سب کے ساتھ احسان کرنے کا، میانہ روی کا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں، اور یہی عبادتیں ہیں، کیونکہ ان پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی نظم قائم ہوتا ہے جس جگہ پہ، وہ جگہ ہماری مسجد ہوتی ہے۔ میں اس میں کچھ سلائڈس اور ہیں، ان کو اور دکھا کے پھر میں اس بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ اس سے آگے جو میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ سجدے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات جتنے ملائکہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ تو اگر اس کو سجدے کو ہم فزیکل فارم سمجھیں تو کیا ہمیں پہاڑ سجدے میں دکھتے ہیں، چاند سجدے میں دکھتا ہے، سورج سجدے میں دکھتا ہے، چڑیے، چرند، پرند، شیر، گائے، بھینس، بیل، بکری، کیا یہ سجدے میں نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی صلات کو اور ان کی تسبیح سے تم واقف نہیں ہو، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پروگرام دیا ہے۔ They have been assigned different duties and responsibilities، ان کی ہر ایک کی ذمہ داری اور کام الگ ہیں۔ اسی کاموں میں جب وہ اللہ کے احکام کے حساب سے جھکتے ہیں تو ان کی تسبیح ہے، جو سبھون میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہیں پہ وہ جو خوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں، تو یہی اللہ کی حمد بھی ہوتی ہے ان کی، اور اسی کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو دیکھ کے لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور یہی ان کا سبمیشن، ان کا سجدہ ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز سجدہ جو ہے وہ سبمیشن کے فارم میں کرتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہمارا سجدہ صرف فارم میں ہو، یعنی ہم صرف سر جھکا دیں، زمیں بوس ہو جائیں؟ پوری قوم حجاز جو یعنی ہمیں شعروں میں اور جگہ ملتی ہے اور بڑی اچھے انداز سے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ سجدہ جو زمین پہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً وہ بے حد روح پرور منظر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک اجتماعیت کی اسٹرینتھ بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم فارم کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یا اللہ تیری بندگی میں آ کے سبمیشن شروع کر چکے ہیں، رکوع کی کیفیت میں ہے، تو جب رکوع کی کیفیت میں گئے تو اجتماعی طور سے سبھی گئے، اور جب ہم سجدے میں گئے تو اجتماعی طور سے سبھی گئے۔ تو لیکن یہاں میسج یہ ہے کہ ہم نے سبمٹ کیا تیرے احکامات پہ۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس طرف کہ جو فارم ہے ہماری، کیونکہ دیکھیے اس وقت کا ہمارا جو میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ صلات کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہمیں بالکل واضح طور سے دکھتا ہے کہ جس انداز سے صلات ہم آج ادا کر رہے ہیں وہ فارم پہ رک گئی ہے، ایک ظاہری شکل پہ رک گئی ہے، اور اس کا جو سبسٹینس ہے، جو متن تھا، جس کی ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کیا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو، اس کے قیام کا نظم ہمیں بنانا چاہیے۔ وہ کس طرح سے بننا چاہیے کہ جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا قیام کیا، تو اس مسجد میں صرف نماز ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر طرح کا خیر کا اور اچھا کام
جو لوگوں کے لیے سود مند ہو وہ ہوتا تھا. جو میں نے بات کہی کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کے حکم کے اتباع ہو وہ سجدے کا ہے، وہ سجدہ ہے، اور جس جگہ ہو وہ مسجد ہے. تو یقیناً ہم نے نماز وہ ادا کری، وہ مسجد تھی. لیکن جو پہلا حکم اللہ کا آیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پڑھنے کا نظم، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علمی احاطہ کرنے کا حکم ہمیں دیا، جو میں نے پہلے تعارفی گفتگو میں اپنی یہ پیش کری تھی سورہ نمل کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. یہاں پھر وہ قضیہ کی بات آ گئی، اور بنا ان کا علمی احاطہ کیے، یعنی وداؤٹ کمپریہینڈنگ دوز ورسز اینڈ دوز سائنس ود یور نالج یو ریجیکٹڈ them. What was it you did؟ تم کر کیا رہے تھے؟ تم نے میری آیات کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا. تو ہماری جو آیات قرآن کی ہیں اور جو آیات کائنات کی ہیں، ان کا علمی احاطہ جہاں پہ ہوگا وہ جگہ بھی مسجد ہے. تو ہماری مسجدوں میں یہ احاطے بھی علم کے ہونے چاہیے، یعنی درس و تدریس کے سلسلے، ہر طرح کے علم کا سلسلہ. سورہ معاون میں کہا جاتا ہے یتیموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. یہ بھی سجدے کی شکلیں ہیں، اللہ کے احکامات کی اتباع کی شکلیں ہیں. یہ بھی ہماری مساجد میں ہونا چاہیے. گویا جب اجتماع ہے مسجد میں، چاہے فجر کا ہو یا ظہر کا ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنے سبمیشن کی فارمز ظاہر کر کے رکوع سجود کے بعد وہاں جو لوگ اکٹھے ہیں ان کی باہم گفتگو اس رخ ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے کی کیا کیفیت ہے، جس گلی میں یہ مسجد ہے اس میں کس گھر میں کیا کیفیت ہے، کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پہ کون بیمار ہے، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، کس کے پاس دوا دارو کے پیسے ہیں، کس کے پاس نہیں ہے، کس بچے کے پاس فیس جمع کرنے کے پیسہ نہیں ہے، کون بیوائیں اس گلی میں رہ رہی ہیں، کتنے یتیم بچے اس میں رہ رہے ہیں، کون سے گھرانے ایسے کمزور ہیں کہ وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن ان کی بچی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اسکول میں نہیں جا سکتے. یہ تمام وہ چیزیں. اور دیکھیے اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم نماز سے اپنے فارغ ہوتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مصیبت دور کر دے، ان کی مشکلیں دور کر دے. یقیناً اللہ کرے گا، لیکن اللہ تو کرنے نہیں آتا نا. جس طرح اس نے علم سکھانے کے لیے، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ علامہ البیان میں نے تمہیں بولنا سکھایا، تو اللہ میاں نے تو آ کے نہیں سکھایا نا، اس نے نظم بنایا. مجھے وہ سماج دیا، والدین دیے جو مجھے بولنا سکھاتے ہیں، یعنی انسانوں کے ذریعے ہی اللہ اپنے کاموں کو کراتا ہے. تو یہاں پہ بھی جن کاموں کے لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ کام تو ہمیں کرنے کے لیے دیے گئے تھے نا. یعنی میں جس مسجد میں دعا مانگ رہا ہوں، مجھے گرد و پیش میں اپنے آس پاس کے محلے میں، اپنے بلاک میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون بیمار ہے، اس کی کیا مدد ہو سکتی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کون تکلیف میں ہے، کون پریشان ہے. یہ تو ذمہ داری ہماری تھی نا. اللہ میاں تو آئیں گے نا اس کو کرنے کے لیے، یہ ہمارا کام تھا. اور اسی کے لیے یہ مساجد تھی. اگر آپ مسجد نبوی کے ماڈل کو لے کے چلیں، آپ کو بھی شاید کچھ لوگوں کو یہ خبر ہوئی ہو کہ کچھ علاقوں میں اس طرح کے نظم ہیں. ملک کی کچھ ریاستوں میں نے خود وہ مساجد دیکھی ہیں جن کے پاس پورا ڈیٹا علاقے کا رہتا ہے، اپنے ان کے علاقے بٹے ہوئے ہیں کہ اس مسجد کا دائرہ اتنے علاقے، اتنے بلاک یا اتنے مکانوں کا ہے. ان مکانوں کا پورا ڈیٹا اس مسجد کے پاس ہے کہ یہ مکان نمبر کیا ہے، اس کے ہیڈ آف دی فیملی کون ہے، کون کون بچے ہیں، کون کون بڑے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. اور اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، مان لیجیے بچی کی شادی کی یا بچے کے ایڈمیشن کے لیے فیس جمع کرنے کی، تو وہ اپلیکیشن لگاتا ہے. وہ اپلیکیشن ویریفائی مسجد سے ہوتی ہے، مسجد یہ ویریفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ فیملی جو رہتی ہے مستحق اس چیز کے لیے، اور اس کو وہاں سے وہ مدد دے دی جاتی ہے، جو بھی ان کا مرکز سے مدد دینے کا جو نظم کرتا ہے. یہ کیفیتیں ہماری ہر مسجد میں ہونی چاہیے. دیکھیے اقامت صلاۃ اللہ کے احکامات کی اتباع کا قیام ہے، اور اللہ کے ہر حکم کو قائم کرنے کے لیے، اجتماعیت کی شکل دینے کے لیے یہ مساجد ہمارے یہاں ہے. یہ ایک بہترین مرکز ہیں، سینٹرز ہیں ہمارے ویلفیئر سینٹرز کمیونٹی کے، جن کو ہم نے صرف ایک نماز کی فارم ادا کرنے کے لیے بنا رکھا ہے.
دیکھیے اس فارم سے انکار کسی کو نہیں ہے، یہ جذبات کا اظہار ہے، رکوع و سجود، لیکن اس سجدے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اگر صرف ظاہری سجدے کے ساتھ اتباع نہ ہو۔ اگر قرآن کا حکم ایتاء ذی القربیٰ کا ہے تو وہ سجدہ بیکار ہے اگر اس سجدے کو کرنے والا آس پاس کے لوگوں کو دیتا نہیں ہے، ضرورت مند بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے بولتا نہیں ہے، انصاف قائم نہیں کرتا، اپنے گھر میں اپنے فیملی میں انصاف قائم نہیں کرتا، اپنی جگہ پہ نہیں، گویا جتنے احکامات قرآن کے ہیں اور ان کی یاد دہانی ان مساجد میں، نہ صرف نماز کے اجتماعات میں بلکہ بعد کے خطابات میں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، واعظ میں، درس و تدریس میں، کیونکہ عوامی اجتماعات دیکھیے اتنا زبردست نظام ہے جو ہمارے یہاں قائم، جس کو ہمیں ابھی شکل میں کھڑا کرنا چاہیے کہ جمعے کا ویکلی اجتماع تھوڑے سے بڑے علاقے کی مسجد میں، گلیوں کی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، یہ بڑے علاقے کو کور کرتا ہے، یعنی ایک آپ کی ویکلی میٹنگ ہو رہی ہے، ایک بڑا اجتماع ہے جہاں آپ کو موجودہ مسائل پہ ڈسکشن کرنا ہے، آپ کا خطبہ موجودہ حالات و مسائل پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا مسئلے ہیں، چاہے تعلیم کا ہے، بچیوں کی شادیوں کا ہے، بد اخلاقی کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تربیت کی کمی کا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو تربیت کیوں نہیں دی جا رہی، تعلیم کی اہمیت کیوں نہیں سمجھی جا رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور بہت سے ہماری عادتیں ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں، ہم لوگ بہت سی چیزوں کا ڈسپلن نہیں رکھتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم بازاروں میں، راستوں میں دکانیں اپنی آگے بڑھا لیتے ہیں، پھیری لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا ٹھیلا کھڑا کر لیتے ہیں، راستے تنگ کر دیتے ہیں، راہ گزاروں کو دشواری ہوتی ہے، یہ سب کام وہ ہے جو گناہ کے کام ہے، جو نہیں کرنے چاہیے، اس سے لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، ان کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، ان کو زندگی کی ضروریات پوری کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اب یہ چیز جب ممبر سے، مسجد سے کہی جائے گی تو سننے والوں پہ اثر ہوگا، یہ تلقین، یہ ہدایت، یہ قرآنی ہدایت جو کردار سازی کرتی ہیں یہ ممبر سے آنی چاہیے، یہ ظہر کے بعد بیان میں ہونی چاہیے، عصر کے بعد بیان میں ہونی چاہیے، مغرب کے بعد بیان میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے ایک پریکٹیکل ماڈل بنانا چاہیے کہ اچھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے علاقے کی گلیوں میں اس طرح کی پارکنگیں لوگ کرتے ہیں، راستے رک رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی سولوشن نکالنا چاہیے، ہم کیسے کریں۔ یہ وہ اجتماعیت کے عملے صالح ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ عملے صالح وہ ہیں جو بہت سے فسادوں کو ایڈریس کریں گے، ان فسادوں کو درست کرنے کے بعد ہم ایک بہتر سماج بنا سکیں گے اور ایک بہتر نظم کر سکیں گے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچرز موجود ہیں، ہمیں خود اپنے علاقوں میں بہت سے، اور اب تو بہت سے موومنٹ ایسے شروع ہوئے ہیں، مجھے ان کی اطلاع بھی ملی ہے، جو مساجد کو انکلوسیو بنا رہے ہیں کہ مساجد میں صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ اور یہ کام بہت سے لوگ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ بنگلور شہر کی جو پرانی جامع مسجد ہے اس میں برسوں پہلے میں گیا تھا تو وہاں اس وقت جو اس کے امام صاحب تھے وہ وہاں پورا ایک اسکول چلاتے تھے، بوائز کا بھی اور گرلز کا بھی، مسجد کے احاطے میں، اس کی عمارت کے اندر، اور بعد میں پھر انہوں نے NCPU سے کمپیوٹر سینٹر بھی لیا جو بچوں کو کمپیوٹر بھی سکھانے لگے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ چیزیں ہو نہیں رہی۔ اچھا باہر کے ممالک میں جائیے تو وہاں تو مسجد کا تصور ہی کمیونٹی سینٹر کا ہے، آپ کو صرف مسجد کے نام پہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ میں جہاں گیا دنیا کے بڑے حصوں میں گھوما ہوں، وہاں مجھے ایکسکلوزیولی جس انداز سے ہماری مساجدیں کہیں نہیں ملتی ہے، ایون جو کنٹریز بہت یعنی انڈر ڈیولپڈ سمجھی جاتی ہے ہماری نظر میں، وہاں پہ بھی کمیونٹی سینٹرز یعنی سماجی مراکز جہاں ہر طرح کا کار خیر ہوتا ہے، ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے اس علاقے کی بہبود کا کام ہو سکے، ویلفیئر کا کام ہو سکے۔ تو یہ جو تصور ہے صلاۃ کا، اس کو ہمیں جامع کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نماز ہماری، کیونکہ دیکھیے سورہ ماؤن میں جو کہا جاتا ہے نا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ رویا سے بنا ہے خواب کہ جو بالکل ایک دکھاوا سا ہے ان کا، جس میں اندر سبسٹینس نہیں ہے، ایک فارم ہے سبسٹینس نہیں۔ سبسٹینس کیا ہے؟ قیام قرآن، اقیموا الصلاۃ لذکری، قرآن کے احکامات کا قیام صلاۃ ہے، کیونکہ صلاۃ کا مفہوم بھی یہی نکل کے آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے قرآن کے الفاظ کو، قرآن عربی مبین کی کتاب ہے، اس کے الفاظ کے جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، ان کو نظر انداز کر کے، ان سے ہٹ کے
ہم اپنے طور سے کوئی خود ساختہ اسٹرکچر یا سسٹم نہیں بنا سکتے، اور بنائیں گے تو وہ نافع یا فائدے مند نہیں ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ بھی دکھتا ہے کہ صلاۃ کے جو بینیفٹس قرآن بیان کرتا ہے وہ ہمیں آج اپنی نمازوں کے بعد نہیں ملتے۔ تو ہمیں اس اسٹرکچر کو انکلوسیو بنانا ہے کہ نماز کے اجتماعات کے بعد ہمیں کمیونٹی کے ویلفیئر کے اور بہبود کے کام کرنے چاہیے، جس علاقے میں جتنی سکا۔ تو ہر چیز ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ علاقائی ایک مسجد ہے، مان لیجیے اگر وہ بے گھر لوگوں کے لیے کھانے کا لنگر کا انتظام کر لیتی ہے تو وہ کر لے۔ کسی مسجد نے علاقے کی ایک شفا خانہ کھول دیا، مفت چیریٹیبل ڈسپینسری، کہ یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں جو دوا کا علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ آ کے علاج کرا لیں۔ کہیں پہ ٹیوشن سینٹر کھل گیا بچوں کے لیے، کہیں بچوں کی تربیت کا، کہیں بچیوں کی تربیت کا انتظام ہے کہ ان کو کچھ ہنر سکھایا جا رہا ہے، سلائی کڑھائی سکھائی جا رہی ہے، کمپیوٹر اسکل سکھائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جس انداز سے ITI چلتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی ویلفیئر کے وہ کام ہیں جو اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ تو آج کافی وقت ہو گیا، لیکن یہ موضوع لمبا تھا، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تھوڑا سا ایک پہلو ابھی صلاۃ کا لیا ہے۔ یہ اتنا وسیع لفظ ہے، جیسے میں نے پہلی سلائیڈ میں عرض کیا تھا، آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اس کی پوری وسعت کو ہم چند لیکچرز میں نہیں لے سکتے۔ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے قرآن میں ہم گفتگو کرتے چلیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی اور نئے نئے پہلو اس کے سامنے آئیں گے جن کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سر دست میں آج کا سیشن یہاں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم پھر اسی آیت کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ابھی زکوٰۃ پہ ڈسکشن ہونا باقی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے کرنا چاہیں گے جی کہ صلاۃ کا تصور، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی شاید مزید ضرورت ہوگی، کیونکہ صلاۃ کس طریقے سے انفرادی زندگی کے لیے اہم ہے اور کس طریقے سے اجتماعی زندگی کے لیے اہم ہے۔ تو وضاحت کافی اچھی ہوئی، لیکن انشاءاللہ مزید شاید تھوڑی سی ابھی اس میں ضرورت پیش ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔